बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की जानिब से आखिरी कार्ड का इंतज़ार करने के ऐलान ने इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में बेचैनी फैला दी है। ज़राए का दावा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की परेशानी इस चुनखब हुकूमत के साथ साथ अपने अरूज पर है और इमरान खान के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तमाम तर सर्वेज, ये तमाम तर रिपोर्ट्स हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के उन अपने ही इदारों की हैं जो कि तमाम के तमाम उनके कंट्रोल में है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन तक मालूमात पहुँचाते हैं। और अपनी तरफ से इमरान खान को दीवार से लगाने के बाद इमरान खान को साल 2024 के इख्तिताम पर एक बड़ी डील ऑफर की गई। इमरान खान से एनआरओ मांगा गया और इसमें इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा भिजवाने का ऑप्शन मौजूद था। फिर इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट करने का ऑप्शन मौजूद था। इसके साथ साथ यहाँ तक कि इमरान खान को इस बात का ऑप्शन भी दिया गया कि आपको रिहा कर देते हैं, आप अमेरिका चले जाएं या किसी भी अपने बैरून मुल्क किसी भी पसंदीदा मुल्क। मगर साल 2024 के इख्तिताम पर इमरान खान ने इन तमाम तर ऑप्शंस को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है और साल 2025 में भी आज के दिन से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिरकार इमरान खान का आखिरी कार्ड क्या होगा। इमरान खान रिहाई पर ना माने तो फिर ये सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा, ये सिस्टम कैसे चलेगा। इसीलिए इंसार अब्बासी साहब जैसे खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमानों की खबरों के ज़रिए इमरान खान से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, यही मिन्नतें तरले जा रही हैं कि आप इस सिस्टम को कबूल कर लें, हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज के दिन, आखिरी दिन, साल 2024 का सूरज जब गरूब हो रहा था और साल 2025 का सूरज जब तुलू हो रहा था, तो इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी कौम के नाम क्या पैगाम भेजा गया, जिसका क्रक्स यही था कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान का वो पैगाम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान ने कहा, कौम को साले नौ मुबारक हो। मुझे यकीन कामिल है कि साल 2025 हकीकी आज़ादी का साल साबित होगा। मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने बावजूद फस्तायत के वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 8 फरवरी को अपना वाज़ेह फैसला सुनाया और ऐसी जमात को वोट दिया जिस पर उसका इंतखाबी निशान छीन कर अमलन पाबंदी लगा दी गई थी। इस्तेकामत और हिम्मत का इस्तियारा बनकर पाकिस्तानी कौम बाकी मानदा साल भी डट कर खड़ी रही। आपकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। रजीम चेंज का तजर्बा ना सिर्फ कौमी मईशत बल्कि मुल्क के मुकम्मल निज़ाम पर बहुत भारी पड़ा है। 6% शर्ह नमो पर तरक्की करती मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मुल्क को अब तक इस खिलवाड़ से 42 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और ये तमाम गैर जानिबदाराना रिपोर्ट्स हैं ऐसे मुआशी माहिरीन की जानिब से कि जो गैर जानिबदाराना तौर पर पाकिस्तानी मईशत पर अपनी राय का इजहार करते हैं। इमरान खान ने कहा, शर्ह नमो 6.1% से सुकड़ कर 0.1% पर आ चुकी है। इदारों और इंसाफ के निज़ाम को नाकारा बना दिया गया है। फौजी अदालतों से सिविलियंस की सज़ाओं के बेवकूफ़ाना फैसलों ने आलमी बरादरी को मुल्क पर तनकीद का एक और मौका फराहम कर दिया है। मुल्क में राइज फस्ताई रजीम ने कौम को खौफजदा करने के लिए हर किस्म के जावराना और आमराना हरबे आजमाए, लेकिन खौफ की भी एक ख़ास मुद्दत हुआ करती है। इसलिए इस नए साल में मैं जबरो फस्तायत के पहाड़ तोड़ने वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कौम के खौफ के बुत तोड़ने में अहम तरीन किरदार अदा किया। अब पूरा निज़ाम अपने घुटनों पर आ चुका है। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा निज़ाम, और निज़ाम से मुराद निज़ाम दीन है, निज़ाम से मुराद ताकतवर और मुक़्तदर हल्के हैं, निज़ाम से मुराद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है जिनके मुतल्लिक इमरान खान तस्दीक कर चुके कि वो अपने घुटनों पर आ चुके हैं और अपनी नवश्ता दवार शिकस्त को मुख्तलिफ हरबों से मौखर तो कर सकते हैं लेकिन टाल नहीं सकते। फ़तह इंशाअल्लाह ताला जमूर की होगी
اور بہت جلد ہوگی۔ جی ہاں، سال 2025 یقینی طور پر پاکستانی عوام کے لیے بڑی کامیابیاں لے کر آ رہا ہے، اور عمران خان کی جانب سے ماضی میں کی جانے والی پیشن گوئیاں اس حوالے سے پہلے بھی درست ثابت ہو چکی۔ عمران خان کا یہ جو سال 2024 ختم ہوتے وقت اور سال 2025 آتے وقت یہ جو عمران خان کا اہم ترین اور خاص پیغام ہے، یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اس چنتخب جمہوری حکومت کے مافیا کے ہینڈلرز کے اور سہولتکاروں کے جو تمام تر ہتھ کنڈے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور سال 2025 اس عمران خان کے کا آخری کارڈ ثابت ہوگا کہ جس عمران خان نے پہلے بھی کئی محاذوں پر اس چنتخب حکومت کو، مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولتکاروں کو شکست دی، اور آگے چل کر بھی بڑا پورا اعتماد نظر آتا ہے۔ اور خاص طور پر جب بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات کی، جب علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کی، جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان سے ملاقات کی سال 2025 ختم ہوتی آخری شاموں میں، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ کپتان پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور آپ کے لیے عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے۔ اور اس وقت لکھا کیا جا رہا ہے، اس وقت کہا کیا جا رہا ہے، عمران خان کے تمام تر سیاسی مخالفین، عمران خان کے نقاد، عمران خان کے مخالف میڈیا گروپس اس وقت بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن وہ الیکشن تھا کہ جس نے عمران خان کو عروج کی نئی منزل پر پہنچا دیا، اور بقول ہمارے یہ الیکشن، بقول ان کے، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن بقول ان کے عمران خان کی کئی غلطیوں کے بعد ہوا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا یہ 9 مئی 2023 کے بعد ہوا، ڈیفینیٹلی 9 مئی 2023، جسے عمران خان کے سیاسی مخالفین ان کی بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہیں، یا ایک بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 8 فروری 2024 کا یہ الیکشن 9 مئی کے بعد ہوا، اور اس وقت عمران خان دونوں بڑی جماعتوں، جی ہاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نام نہاد دونوں بڑی جماعتیں انہیں کہا جانا چاہیے، ان کے لیے اور خود مقتدرہ کے لیے ایک ایسی کڑوی گولی بن چکا ہے۔ جی ہاں، یہ تحریر جنگ گروپ کے اندر چھپ رہی ہے، مظہر عباس صاحب کی تحریر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دونوں بڑی جماعتوں اور خود مقتدرہ کے لیے ایک ایسی کڑوی گولی بن چکا ہے جو نہ ہی نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی جا رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ عمران خان کو جیل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، عمران خان کو عمران خان جیل سے نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے، اور عمران خان کی جماعت ابھی تک کوئی منظم تحریک بھی نہیں چلا پائی، لیکن اس کے باوجود 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، اس بات کا ثبوت ہے۔ دوسری طرف کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، اب خان کے پاس پھر ایک ٹرمپ کارڈ ہے، دوسری طرف مسلسل سناٹا ہے۔ جی ہاں، یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اور یہی وہ عمران خان کا آخری کارڈ ہے جس کی جانب عمران خان پہلے بھی اشارہ کر چکے تھے۔ جی ہاں، جو بائیڈن انتظامیہ کے جانے کے بعد اور ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد یہی ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف عمران خان کا ٹرمپ کارڈ ثابت ہوں گے، بلکہ یہی وہ عمران خان کا آخری کارڈ ہے۔ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آخرکار عمران خان کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ کو اور جو ہے وہ عمران خان اپنا آخری کارڈ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ سزا دے کر بھی عمران خان کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ اس جملے کے اوپر یہ تحریر کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ سزا اگر آپ نے عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی دے دی تو اس کے باوجود عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہونے دی جا رہی۔ دوسری جانب اس وقت ماحول کیا ہے پاکستان کے اندر؟ جو اس وقت جناب جو ہے وہ تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سیولینز کے خلاف ملٹری کورٹس کے فیصلوں سے متعلق مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ مسلسل خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑا ہوا جا رہا ہے، مسلسل آئین اور قانون کے تحت فیصلوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، تاریخ رقم کی جا رہی ہے، تاریخ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ قرارداد حکومتی رکن عبدالسلام صاحب ایوان میں پیش کرتے ہیں، سلام ہے ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتی نظام انصاف موجود ہے، شفاف ٹرائل ہر شہری کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود محب وطن شہریوں اور سیاسی ورکرز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئیں۔ ایوان وفاق سے ملٹری کورٹ کے غیر آئینی فیصلے
واپس لینے کی سفارش کرے اور 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ملٹری کورٹ نے جو جانبدارانہ اور غیر قانونی فیصلہ لیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قرارداد کے اوپر نون لیگ کے کچھ ارکان کی جانب سے بھی دستخط کیے گئے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو خود ساختہ ترجمان ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، غیر سرکاری ترجمان ہیں انصار عباسی صاحب کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائچ صاحب موصوف، انہوں نے بھی آج گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ جو 9 مئی کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اس سے عالمی سطح پر جو پاکستان کا امیج ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور سولین کارکنوں کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے اور جو سزائیں ہیں، ایک نئی ریت ہے جو کل کو سب سیاسی جماعتوں کے گلے پڑ جائے گی، اور یہ ایک طرح سے جو روٹین کی عدالتیں ہیں ان پر مکمل عدم اعتماد کا بھی اظہار ہے، اور دنیا میں بھی یہی رائے جاری ہے۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ جناب یہ والا جو راستہ ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اب تو انصار عباسی صاحب بھی ہوں یا سہیل وڑائچ صاحب ہوں، ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے ان بٹوین دا لائنز کے 9 مئی کا معاملہ تو ہو گیا، سزائیں آپ نے سنا دی، ضد جو ہے وہ آپ کی پوری ہو گئی، اب جناب اب آگے بڑھیں۔ اور اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب اب اس طرح سے جو ہے وہ 9 مئی کا ذکر نہیں کیا جا رہا اس طرح سے۔ لیکن اسی دوران آج جو سامنے آنے والی خبر ہے انصار عباسی صاحب کی، جو آج سامنے آنے والا پیغام ہے وہ کیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ جنرل فیض کے فوجی مقدمے کی سماعت جو ہے وہ چند ہفتوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ چند دن پہلے موصوف انصار عباسی صاحب کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کسی قسم کی کوئی گواہی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں دے رہے، بلکہ ایک قدم آگے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا اس حوالے سے کوئی عمران خان کے ساتھ رابطہ تھا یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ان کا رابطہ تھا 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، اور انہوں نے تحریک انصاف کی اس معاملے کے اوپر رہنمائی کرنے کے جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے تھے اس کی جانب سے بھی انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے اب فیض حمید صاحب کے کردار کی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں، لیکن کوئی ابھی تک اس حوالے سے نقطہ یا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور اب ایک بار پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے انصار عباسی صاحب کی یہ خبر پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ بڑھانے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ورنہ فیض حمید کو تو ہم 9 مئی کے معاملے میں کھینچ رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ آپ کو بھی اس معاملے کے اندر جوڑ دیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں، ہنسی آتی ہے ان کا بیان سن کر۔ موصوف کہتے ہیں حکومت سے فوج کا ایسا تعاون ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا، بڑے وسوسے ہیں، پر پھر بھی میری دعا ہے کہ یہ جو شراکت ہے یہ جاری رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، دوسرا اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، تو بات پھر کوئی نہ کوئی نکل ہی آتی ہے، ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو وسوسے ہیں شہباز شریف صاحب، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، یہی بات تو ہم کر رہے ہیں جو آج آپ نے تسلیم کر دی ہے کہ آپ کو بڑے وسوسے ہیں کہ جناب آپ کو کیونکہ اس بات کا پتہ ہے کہ آپ ایک سیٹ بھی نہیں جیتے، آپ الیکشن نہیں جیتے، اس کے باوجود آپ کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا، اور اب آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ شراکت جاری رہے۔ اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت سے فوج کا ایسا تعاون ساری زندگی نہیں دیکھا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس مزدور صحافی کی عمر تقریباً 49 برس ہو چکی، صحافتی تجربہ بھی تقریباً 24-25 برس ہو چکا۔ ان 24-25 برسوں میں واقعی، اور اس سے پہلے جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے پاکستان کی، جو انتخابی تاریخ پڑھی ہے، اور جو پاکستان کے اندر جو آئینی قانونی عدالتی تاریخ، سیاسی تاریخ، انتخابی تاریخ پڑھی ہے، ہمیں بھی اس قسم کی کوئی مثال ماضی کے اندر جو ہے وہ نہیں ملتی کہ اس قسم کا تعاون فوج کی جانب سے حکومت کے ساتھ کیا جائے کہ آپ 20 نشستیں بھی نہ جیتے ہوں، اور دوسری جانب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ 200 سے بھی زائد نشستیں، مقصود نشستیں ملا کر 2/3 سے زائد اکثریت ان کے پاس ہو، 340-39 کے جو ایوان ہے وہاں پر ان کی نشستیں جو ہے وہ 228 سے بھی زائد ہوں، اور ان سے اقتدار چھین کر راتوں رات جو ہے وہ ایسی جماعتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ کل مفتاح اسماعیل صاحب ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات فرما رہے تھے کہ ان کی معلومات کے مطابق کراچی کی جو 22 میں سے 20 نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاہور کی 14 میں سے 12-13 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ یہ بڑے شہروں کے حوالے سے کراچی جو MKM کا گڑھ کہا جاتا تھا، اور جو کہ سندھ کا دارالحکومت ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پنجاب جو کہ نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا،
جہاں پر اب مریم نواز صاحبہ کو زور زبردستی بٹھایا گیا ہے، یہاں ان دونوں بڑے شہروں کے یہ عدد و شمار تھے، اور خیبر پختونخوا کے اندر تو کلین سویپ تھا، وہاں بھی کچھ حلقوں کے اوپر دھاندلی ہوئی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے فوج کی جانب سے ایسا تعاون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھا، تو واقعی وہ درست کہہ رہے ہیں۔ ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی حکومت کے ساتھ، نام نہاد حکومت کے ساتھ ایسا تعاون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھا، اور اب لیکن یہ پارٹنرشپ عمران خان سال 2025 کے آغاز پر توڑنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ لمبا عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ جو پہلے 3 ماہ ہیں انہی کے اندر آپ کو صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔